बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज मेरा दिल तो था कि मैं जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ और उसके साथ ही साथ वीना मलिक के हवाले से एक व्लॉग करूं, लेकिन बदकिस्मती से एक अंदोहनाक वाक़या या सानिया जो है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और ये मैं चाहता हूं कि आप इसको बगौर सुने। और बड़ा ही ज़ालिमाना एक दिल दहला देने वाली कहानी हुआ यूँ कि हमारे घर के करीब, अच्छा ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि वाक़या क्योंकि बहुत ज़्यादा हसास नौइयत का है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने किरदारों को बदल दिया है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो हमारे जानने वाले होते हैं तो हम उसको हमसे रिलेटेड लोग उन लोगों को जानते हैं तो उन लोगों का बराह रास्त नाम ना आए, इस वजह से थोड़ा सा किरदारों को बदल दिया है। हमारे घर के करीब एक ख़ातून है और वो ख़ातून का हमारे घर में आना जाना है, बेवा ख़ातून है और इस वजह से अब उनकी बेटी जो है वो एक जगह पे मुलाजमत करती हैं। मुलाजमत क्या करती हैं, जो प्रमोशन का काम होता है, कुछ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्रमोशन के लिए बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर वो प्रमोशन का काम करती हैं और उस प्रमोशन के काम की वजह से वो वहाँ से कुछ अर्निंग होती है। जैसे वो कुछ किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करती हैं तो उससे जो अर्निंग होती है उससे, और वो जो ख़ातून हैं जो बेवा ख़ातून हैं उन ख़ातून का भी कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा कुछ काम है, जो ज़ाहिरी बात है जो डिस्कस करना मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। वो ख़ातून एक चंद दिन पुरानी बात है कि वो भागम भाग मेरे पास आई हैं और ये मैंने आपको बताया कि वाक़याती जो है कुछ मामलात को मैंने बदला ज़रूर है इस व्लॉग के अंदर। वो मेरे पास भागम भाग आई हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो साहबजादी हैं उनके हवाले से उनको एक कॉल मौसूल हुई है, उनके हाथ में ही मोबाइल था। कॉल के ऊपर एक साहब ने बताया ये कि जो उनकी साहबजादी हैं वो किसी जगह पे जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई हैं और वो नशे की हालत में हैं, जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई हैं, नशे की हालत में हैं और काबिल एतराज़ हालत में हैं। और इस ही हालत के अंदर जो है वो पुलिस उनको अपने पास ले आई है। तो ये सूरत हाल से ख़ातून की जो है वो हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और उनके जहन में बहरहाल बेहतर ये हुआ कि उनके जहन में ये आया कि मेरा कुछ ताल्लुक़ मीडिया के साथ या किसी और हवाले से उन्होंने सोचा और उन्होंने मुझसे ये रब्ता किया और रब्ता करने के बाद उन्होंने मतलब ये सोच लिया था कि यहाँ से हो सकता है मैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ। खैर उनके वो फ़ोन कॉल पे दोबारा जो थी वो कॉल पहले मुनक़ता हो चुकी थी, लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि वो मुझे दुरुस्त तौर पर ये बात बता भी नहीं पा रही थी। खैर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कॉल आ गई और उन जिधर से थाने से कॉल दोबारा उनको मौसूल हो गई। उन्होंने कहा, मैंने उनको इतनी देर में तसल्ली दी कि भाई कुछ नहीं होता, आप दोबारा कॉल आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूँगा। खैर दोबारा कॉल आती है, दोबारा कॉल आई और दोबारा कॉल आने के बाद उन्होंने उसी तरह से तकमाना अंदाज में दूसरी साइड से एक आवाज़ आई कि बीवी तेरी जड़ी बेटी है। अच्छा मज़े की बात यह है कि दूसरी सिम से जो साहब थे वो उनकी बेटी का नाम दुरुस्त ले रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आपकी जो बेटी हैं वो थाने में मौजूद हैं, काबिल एतराज़ हालत में मौजूद हैं, नशे की हालत में मौजूद हैं और जो है हम आपकी उनसे बात भी करवा सकते हैं। ये बड़ी अहम बात ज़रा नोट कीजिएगा, हम आपकी उनसे बात भी करवा सकते हैं। तो इस दौरान एक पीछे एक ख़ातून के बोलने की, खैर ये मोबाइल मैंने उनसे ले लिया, मैंने उनसे कहा जी ठीक है ऐसा ही होगा, आपके पास होंगी। इस दौरान उनके पीछे जो है वो एक ख़ातून के बोलने की आवाज़ आ रही थी और मैंने उनसे कहा कि जनाब ठीक है आप थाना, आप रावलपिंडी से हैं, लेकिन ये तो हम अब ये मैंने एक हवाई सी बात की, मैंने कहा जी हम तो सिहाला के करीब रहते हैं, तो ये सिहाला के करीब जो है ये ख़ातून इधर से इतनी दूर जो है वो कैसे पहुंच गई आपके पास, आप कौन से थाने से हैं? तो उन्होंने कहा जी हम ये पता नहीं थाना जो है गालिबन उन्होंने कोई थाने का नाम भी बताया जो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर आता है। मैंने कहा ये कैसे हो गया कि जो ख़ातून है, जो लड़की है, उसको गिरफ़्तार मर्द पुलिस एहलकारों ने किया और मर्दों के पास वो मौजूद है।
تو فوری طور پہ ایک خاتون، انہوں نے کہا جی ایک خاتون نال گل کر لو، تو ایک خاتون سے بات ہوئی. تو اس دوران میں نے ان سے تھوڑا سا میں نے ان کو انگیج کیا جب گفتگو کے اندر، تو وہ ان کا فوراً لہجہ جو تھا، جو کال کرنے والے تھے ان کا لہجہ جو تھا وہ فوری طور پہ بدل گیا، اور ان کا مطلب وہ ان کا کہنا کچھ اس طرح سے تھا کہ بھائی اگر آپ کو نہیں چاہیے اپنی بچی یا اپنی خاتون جو ہے وہ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، ہم پرچہ دے دیتے ہیں، بدنامی آپ کی الگ ہوگی، ہم میڈیا کو بھی بتا دیتے ہیں آپ کی بدنامی الگ ہوگی. اب وہ جو خاتون، جو بیوہ خاتون ہے جن کی بیٹی جو ہے وہاں سے، جن کی گرفتاری کے حوالے سے کال آئی تھی، وہ وہاں منتظاری کرنے لگی. میں نے کہا جی میں آپ کو رابطہ کرتا ہوں، میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ بس یہ ہے کہ یہاں پہ میں جو کال کرنے والے صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں وہاں پہ محرر ہوں تھانے کے اندر، اور میں آپ اگر اس کو کسی جگہ پہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کسی جگہ پہ اس کو بتائیں گے نہیں، تو میں آپ کا معاملہ جو ہے وہ مکمکا کر دوں گا. اگر آپ کے پاس کوئی پیسے روپے وغیرہ ہیں تو میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا تم کیسے پہنچنا ہے. اس دوران میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں. اب وہ جب میں نے کہا کہ رابطہ کرتا ہوں اور میں نے فون بند کر دیا، تو وہ جو بیوہ خاتون تھیں وہ زیادہ پریشان ہو گئیں کہ بھئی آپ نے خود فون بند کر دیا ہے، میں جہاں کہیں سے بھی کچھ رقم کا یا کوئی بھی معاملہ ہوگا وہ میں کر لوں گی، مجھے کوئی زیور بیچنا پڑے گا یا کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کر لوں گی، میری بیٹی کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہے. میں نے خاتون کو کہا کہ آپ بے فکر رہیے، ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ کی بیٹی کہیں گرفتار نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، آپ ان کو نمبر اپنی بیٹی کو کال کیجیے. انہوں نے کہا جی بیٹی کو تو میں کال نہیں کر سکتی، وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ جس اسٹور کے اوپر ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا فون جو ہے وہ کیپچر کر لیا جاتا ہے، اس کا فون لے لیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک دفعہ یہ ویڈیو کا کٹ آ گیا تھا کچھ تکنیکی وجہ سے، لیکن خیر اب میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کریں. خاتون کو کہا، انہوں نے کہا جی ان کا موبائل جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے وہاں پہ، وہ جو سپر سٹور ہے وہاں پہ اندر موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو فون پہ تو اس خاتون سے رابطہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ ان باتوں کو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ تھانے والے جب اتنے مطلب، انہوں نے کہا جی وہ تو بات بھی آپ کی کروا سکتے تھے جو فون کال پہ موجود تھے. تو میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو سپر سٹور ہے یہ کہاں پہ واقع ہے؟ انہوں نے کہا جی قریبی واقع اور یہ ہمارے قریب ہی واقع وہ جو سٹور تھا اس کی بات انہوں نے کی کہ وہاں پہ ہی وہ بچی جو ہے وہ کام کرتی ہے. میں نے دوبارہ میں نے کہا جی اس سٹور کا نمبر، خیر میں نے طریقے سے ایک ذرا سا گوگل وغیرہ کیا تو سٹور کا نمبر مل گیا. میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے کہا جی فلاں نام کی بچی یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے کہا جی بالکل موجود ہے، وہ ڈیوٹی پہ حاضر ہے. میں نے خاتون سے یہی بات کی، میں نے کہا جناب یہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ کسی تھانے میں موجود نہیں ہے، وہ کہیں پہ نہیں پکڑی گئی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، آپ بے فکر ہیں. اور اس کے بعد ان کو میں نے تسلی دلاسا دیا. ان کو خیر ابھی یقین نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد میں نے ان کو بھیجا، وہ سٹور پہ گئی ہیں اور سٹور پہ ظاہری بات ہے وہ ان کی بیٹی موجود تھی اور کچھ ایسا نہیں ہوا تھا. اب یہ جو سٹوری ہے، آپ کہیں گے جی ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے، ایسی کہانی ہو چکی ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو جو ہے FIA کو ان کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا، پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ کرنے، میرے ساتھ بھی میں اس طرح کی کالز کو موصول کر چکا ہوں. 3 مختلف انداز میں اس طرح کی کالز کو موصول کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک زیادہ بھیانک واقعہ تھا. اور اس طرح کی میری ایک کال جو ہے وہ میرے ماموں کے پاس آئی تھی کچھ دن پہلے، میرے گھر کے قریب رہتے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی کال موصول ہوئی تھی. اور اس کال کے اندر ان کو کہا گیا کہ آپ کے بھانجے کو لاہور کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور وہ ایک ہمارے اور دوست ہیں حبیب صاحب ان کا نام ہے، اچھے سرکاری ملازم ہیں، آفیسر ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا. ان کے بھانجے کے حوالے سے 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے ادائیگی کی. اس کا کوئی حل FIA کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ نیت موجود نہیں ہے. بصد احترام میں کہہ رہا ہوں نیت موجود نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نمبر دے دیں گے تو وہ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نام کے نمبر، وہ یہ میرا آپ کا نمبر بھی ہو سکتا ہے کل کو خدا نخواستہ استعمال ہو رہا ہو. یہ بڑا ایک بھیانک ایک سلسلہ ہے. یہ جو ہمارے انگوٹھے کے نشان ہیں یہ کہیں سے حاصل کر لیے جاتے ہیں، اس کے اوپر نئی سمز نکالی جاتی ہیں جن سے کالز کی جاتی ہیں.
اچھا، اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اگر وہ کوئی پکڑنے میں سنجیدہ ہو تو اس کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو روپیہ بھیجا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک سٹنگ آپریشن کیا جائے اور یہ ٹرانزیکشنز پکڑی جا سکتی ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہیں پہ وہ ٹرانزیکشن کی گئی ہیں، کہیں سے وڈرال ہوا ہے، یہ چیز ٹریس ایبل ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر نیت ہو تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن obviously اگر آپ اس طرح کے معاملات میں پڑیں گے تو آپ پولیس، FIA اور ادھر ادھر کے دھکے کھاتے رہیں گے، اور دوسری سائڈ پہ بہرحال نیت موجود نہیں ہے۔ تو لیکن اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس طرح کی جو کالز ہیں اس کے حوالے سے آپ تو جانتے ہیں لیکن جو لوگ بزرگ ہیں، جو ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا IT وغیرہ کے ساتھ ریلیٹڈ بہت زیادہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ سٹوریز، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ان کو یہ سٹوریز جو ہیں آپ اپنے ارد گرد کم پڑھے لکھے لوگوں، اور یہ مزے کی بات ہے کہ میں تو جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس فراڈ کے جن کے ساتھ ہو گیا، مطلب جنہوں نے اس کے اندر پیسوں کی ادائیگیاں کر دیں، وہ تمام لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو لیکن پڑھے لکھے لوگ ہوں، نہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کی گاڑی ہے وہ اس طریقے سے آ رہی ہے، اچھا اس کے اندر مزے کی بات ہے کہ UN نمبرز کریٹ کر لیے جاتے ہیں، وہ کس طرح ہوتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، سرکاری نمبرز جو ہیں 92 کی کالز آ جاتی ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ جب تک آپ کا بچہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، FIA کی کسٹڈی میں ہے، ISI کی کسٹڈی میں ہے، CIA کی کسٹڈی میں ہے، جب تک آپ اپنے بچے کو آواز نہیں، وہ آواز بھی سنوا دیتے ہیں، یہ میں جس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں جس میں 1.5 لاکھ روپے کی ادائیگی ہوئی ہے، وہاں پہ آواز تک سنائی گئی ہے، کیونکہ انسان ایک بہت بڑی پینک کی سچویشن میں ہوتا ہے، وہ آواز کو بہت زیادہ پہچان نہیں پا رہا ہوتا ہے، وہ بچے کی چیخنے کی آواز، رونے کی آواز، منت ترلے کی آواز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی میرے بیٹے کی آواز ہے، میرے بھانجے کی، میرے بھتیجے کی، بھائی کی، جس کی بھی آواز ہے۔ تو آپ نے آواز کے اوپر بھی کان نہیں دھرنے، آپ نے جب تک اگر اول تو یہ پولیس کے اندر ہمارے ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے معاملات ضرور پائے جاتے ہیں، لیکن پولیس والے بھی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی اس طرح کے کام میں ہوں بھی کہ وہ فون کال کے اوپر اس کا پورا اپنی کرپشن کا ٹریک ریکارڈ دے رہے ہوں، ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر، تو آپ اپنے بچے کو تھانے میں CIA FIA یہ وہ جدھر بھی ہیں جہاں سے کال آئے اس کو تھانے کے اندر اور جہاں پہ وہ موجود ہوتا ہے اس کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے آپ ضرور رابطہ کر کے اس کے بعد تسلی کر لیں، اور اس کے بعد ہی آپ آگے چلیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ مطلب کوئی حقیقی کال کو مس کر دیں کیونکہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ کی کال بھی سن چکا ہوں، قتل کی یہ کال جو ہے میرے پاس آئی تھی، قتل نہیں مطلب فوتگی کی یہ کال آئی تھی میرے پاس، تو آپ پہلے تسلی کر لیں، اور تسلی کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ اس کو بتائیں۔ اگر آپ ہو سکے اویئرنیس کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو میرا ویلاگ ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہو سکتا ہے اگر آپ میرے اس ویلاگ کو دیکھنے کی وجہ سے کسی ایک انسان کی، جی ہاں صرف ایک انسان بھی کسی بڑے فراڈ سے بچ جائے۔ اب جو خاتون تھیں جس کے میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، اگر وہ خاتون جو ہیں میں یقین مانے کہ وہ خاتون کو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا، تو اس طرح کے کسی سانے سے بچ جائیں، ان کو تسلی رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ نے اس ویلاگ کو میں آپ سے درخواست کروں گا دست بستہ کہ اس کو شیئر کر دیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کل کسی کی جان بچ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔